मिलन एग्रो के मेहमानों से होगी मुलाकात, अमन के प्याम और सलामती की सौगात। इसी के साथ हर बार हम रोज़ाना इसी सेगमेंट में हाजिर होते हैं और हमारे साथ होते हैं दो मेहमान। ये दोनों मुअज़्ज़िज़ और मोहतरम मेहमानाने गिरामी हमारे लिए काबिल एहतराम भी होते हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऐसे मेहमान यहाँ लाए जाएं और उनकी वो गुफ्तगू, वो बामकसद और बामानी चीज़ें जो वो कर रहे हैं अपने अपने शोबों में, वो आप तक पहुँचाई जाएं। हमारे सवालात भी ऐसे हों कि उनके जवाबात दूसरों के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए मशअले राह साबित हों। हमारे यहाँ जो दो मेहमान आज यहाँ मौजूद हैं, मैं बात का आगाज़ इसलिए करूँगा कि दोनों का ताल्लुक समाजी कामों से, फलाही कामों से है। तो मैं इस बात से आगाज़ करूँगा कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते, और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो मिलन एग्रो सीड पाकिस्तान के आज हमारे जो मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उनमें पहली शख्सियत जिनका मैं तारुफ करवाऊँगा, नाम है उनका सैयद अदनान सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक ठाक। सर, आप हमारे मिलन एग्रो के मेहमान हैं और आज आपसे बहुत गुफ्तगू होगी बड़े दिलचस्प मौजू पे, यही समाजी खिदमत के हवाले से और इंसानियत की खिदमत के हवाले से बातचीत होगी। सैयद अदनान साहब का ताल्लुक समाजियात से भी है, समाजी कामों से है, फलाही कामों से है, और एक चेन ऑफ बिजनेस है, मुख्तलिफ इकसाम के बिजनेस हैं, तिजारत से भी वाबस्तगी है। और सबसे अहम बात ये कि 22 बरस ये बैरून मुल्क यानी कि दुबई, UAE रहने के बाद इन्होंने फ़ैसला किया लोगों की खिदमत के लिए, समाजी कामों के लिए इन्होंने अपनी पाक धरती को चुना और वापस मुस्तकिल पाकिस्तान सुकूनत अख्तियार की, और ये जज्बा बैरून मुल्क मौजूद तमाम पाकिस्तानियों में होना चाहिए। अदनान साहब, आपसे गुफ्तगू होगी। मैं चाहूँगा कि नूर उसके साथ साथ ही हमारे साथ जो एक और मेहमान ग्रामी मौजूद हैं, उनका नाम है आसिफ जान सुरानी। सोशल वर्कर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, शोबा तदरीस से आपका ताल्लुक है और साथ साथ आप गर्ल्स की एजुकेशन पर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, और दिल की गहराइयों से आप दोनों को ही अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर मदऊ करने के लिए। और चूँकि रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो मैं जो है वो आपके चैनल की तवस्सुत से आपको, तमाम नाजरीन को बेहद रमज़ान मुबारक कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से तमाम कायनात, तमाम आलम इस्लाम की बिल्कुल बिल्कुल हम सब के लिए बाबरकत और मुबारक साबित करे। चलते हैं सवालात की तरफ और गुफ्तगू की तरफ, क्योंकि हमारे बहुत से नाज़रीन हमारे इस सेगमेंट को देखने के लिए बेचैन इसलिए होते हैं कि सवालात भी बहुत दिलचस्प होते हैं और आने वाले मेहमानाने गिरामी के जवाबात भी बहुत ज़बरदस्त और मालूमाती होते हैं। मैं आपसे पहला ये सवाल करना चाहूँगा, ये समझना कितना ज़रूरी है कि कुदरती माहौल की तरफ एक फ़र्द के अमाल और रवैया आलमी मौसमियाती तब्दीली को किस तरह मुकर करता है, ये मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये माहौलियात, क्योंकि इंसानी खिदमत का जज्बा भी जो है उसमें भी माहौल का बड़ा अमल दखल होता है। तो मैंने मौसमियाती माहौल के हवाले से आपसे पहला सवाल किया है और हम जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत ज़बरदस्त सवाल है और इंतहाई अहम ये मौजू भी है। जब हम माहौलियात की बात करते हैं तो उससे मुराद है कि हमारे इर्द गिर्द फैली हुई जितनी हमारी सराउंडिंग्स है, एतराफ़ है, और अगर उसे हम जो बहैसियत मजमूई अगर लेते हैं तो पूरी जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारी फैली हुई दुनिया है, उस दुनिया में तमाम जितने, चाहे वो इंसान हो या गैर जो है वो जो गैर इंसानी जो है, यानी हमारे पास चरिंद परिंद जानवर, ज़मीन के ऊपर ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जो है वो बाहमी रब्त रखती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और ख़ासकर जो कायनात में इंसान के अलावा जितनी दूसरी तख्लीक़ात है खुदावंद रब्बिल आलमीन की तरफ से, उसका जो असल मकसद है वो इंसान की बका, इंसानी ज़िंदगी की बका के, और उसका बिला वास्ता या बिल वास्ता असर जो है वो इंसान पे पड़ रहा होता है। और इसी तरह से ये रेसिप्रोकेट करता है। इंसान किस तरह से माहौलियात पे जो है वो अपनी तरफ से जो जिम्मेदारियाँ उस पर आयद है, जो खुदावंद ताला की तरफ से आयद है, अखलाकी तौर पे, माशरती तौर, वो उसे किस तरह से अंजाम देता है ताकि ये पूरा जो निज़ाम है वो बेहतर अंदाज में चल सके और वो आज की दुनिया के लिए, आने वाली नस्लों के लिए वो बरकरार रहे। और वो इस तरह से बरकरार है कि खुदावंद ताला जिस तरह से उस कायनात को बनाने का जो मकसद है, जो उसका जो है वो मकसद जिस तरह से है वो हासिल होता रहे। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हर शख्स अपनी ज़ाती हैसियत में माहौलियात के लिए काम करे, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतरीन बनाने के लिए काम करे। और जब एक शख्स अपनी फ़र्द वाहिद की हैसियत में जब ये काम करता है
اور جب ہم بحیثیت مجموعی کلیکٹیولی جب اس پہ کام کرتے ہیں تو یہ اسپیکٹرم بڑھتا چلا جاتا ہے. ہم بحیثیت انفرادی حیثیت میں اپنی جگہ پہ کام کرتے ہیں, لیکن کلیکٹیو ہوتے ہوتے دس از جسٹ لائک اے اسنو بال ایفیکٹ ہے. پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر اگر ہم اس کو لڑکا دیں تو نیچے آتے آتے جو ہے وہ ایک بہت بڑی چٹان کی صورت اختیار کرتا ہے, بہت میسو امپیکٹ اس کا ہوتا ہے. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی سراؤنڈنگ کے لیے ضرور کام کریں. بالکل. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی حقوق العباد پر ہی ہے. تو راجہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, کیونکہ جیسے ہماری کوہوسٹ نے بتایا کہ آپ جو حکومت دبئی کے ساتھ بھی رہے ہیں, آپ کافی عرصہ دبئی میں رہے ہیں, تو آپ دبئی میں کس طرح کے کام سر انجام دیتے تھے, اور وہ کون سی ایسی چیز تھی, وہ کون سی ایسی بات تھی جس نے آپ کو مجبور کیا پاکستان واپس لانے پر اور یہاں کے لوگوں کے لیے اپنے خدمات سر انجام دینے پر؟ سب سے پہلے تو یہ کہ 21 کا اور ملن ایگرو والوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں مدعو کیا, موقع دیا ہمیں اپنی بات آپ تک پہنچانے کا. 22 سال میں دبئی میں رہا ہوں. میرا تعلق فائنانس, فنڈنگ, ڈیٹ مینجمنٹ سے رہا ہے, اور پچھلے 10 سال حکومت دبئی کے لیے میں $32 بلین کے فنڈنگ پہ کام کر رہا تھا, which was for المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اور سلسلے میں میں نے دنیا کی جتنے بھی تمام بڑے بینک ہیں جس کو آج کل حکومت پاکستان کی اخبارات میں اور ٹی وی پہ نام لیا جا رہا ہے, روتھ چائلڈ کا, ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا. تو دبئی ایک الگ کنٹری ہے, اس کا الگ ایک انوائرمنٹ ہے, پاکستان الگ ہے. تو میرا زیادہ تر تعلق وہاں پہ فنڈز مینجمنٹ کے ساتھ رہا. اسی سلسلے میں جتنے بھی بیرون ملک میں رہا, لنڈن رہا, اسپین رہا, US رہا, تو انہی کام کے سلسلے میں, فنڈنگ کے سلسلے میں میں رہا, ان کے لیے فنڈز مینیج کرتا رہا میں. بہت زبردست. اب میں اسی بات کو تھوڑا سا اور کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کچھ جذبے تھے, حب الوطنی تھی, خدمت انسانیت کا جذبہ تھا, اور آپ کو واپس لوٹنے پر اس چیز نے مجبور کیا. لیکن دبئی میں رہتے ہوئے, یا آپ نے ذکر کیا خود ہی کہ میں لندن بھی رہا, دنیا کے بے شمار ممالک میں رہے, زندگی کی بہت سی بہاریں گزاری, بہت سے سال گزارے. اب آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کو بطور خاص میں پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک میں ان تمام ممالک میں اور ہمارے مملکت پاکستان میں کیا واضح فرق نظر آیا, کہ یہاں کے رمضان کیسے ہوتے ہیں, یہاں رمضان میں لوگوں کا جوش و خروش اور جذبہ کیسا ہوتا ہے, اور وہاں آپ نے رمضان جو گزارے وہ کیسے تھے؟ آپ نے ان دونوں میں کوئی نمایاں فرق محسوس کیا, اور اگر کیا تو ہم سے شیئر کریں. بہت بڑا فرق ہے. سب سے پہلا فرق جو ہے وہ ہے مہنگائی کا. مہنگائی کا, جی بالکل. ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے کہ ہم لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, لیکن اس مہینے میں آ کر چیزوں کو ڈبل, ٹرپل اور 4 گنا پرائسز کر دیتے ہیں. جبکہ باہر کے ممالک میں, جو خاص طور پہ اگر میں بات کروں گا ویسٹ کی, وہاں ایک ہفتے, ایک مہینے پہلے قیمتیں آدھی کر دی جاتی ہیں. یہ بہت بڑا فرق مجھے ملا کہ یہاں پر, اور کیونکہ وہاں پر بائنگ پاور ہے لوگوں کے پاس, یہاں بائنگ پاور نہ ہونے کے باوجود مہنگائی جان بوجھ کر زیادہ کر دی جاتی ہے. اس کے اوپر حکومت وقت کو چاہیے کہ کوئی بہت سخت نوٹس لے, کوئی ایسے اقدام اٹھائے کہ غریب تک جو ہے وہ ایک کھانے کی چیزیں کم سے کم داموں میں جائیں, بجائے اس کے کہ وہ اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ وہ روزے خریدنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. یہاں میں صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا اسی سوال کے جواب میں, کہ کیا وہ آپ نے غیر مسلم کے ممالک میں بھی یہ دیکھا کہ وہ غیر مسلم حکومتیں ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے رعایت دیتی ہیں؟ جی سر, باقاعدہ رمضان فیسٹیول لگتا ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ویلکم رمضان فیسٹیول. ابھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ آج کل دیکھ لیجئے تو لنڈن کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, یورپ کے ڈفرینٹ سٹیز کے اندر, آپ کا US کے اندر باقاعدہ انہوں نے بورڈ لگا ہوئے کہ رمضان کریم کے, اور اس کے پرائسز انہوں نے 30, 40, 50% اپنے حساب سے کم کی ہوئی. بڑی بات, بالکل. اس کے اوپر حکومت کو چاہیے کام کرے کہ یہ ابھی دیکھیں آج کل آلریڈی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر شور ہو رہا ہے, پھل کتنے مہنگے ہمارے ملک کے. صرف کراچی کی بات کروں گا, میں بھی پھل لے رہا تھا جو میں رمضان میں جو سے پہلے جو 150 روپے کا کیلا لے رہا تھا, وہ آج 400 روپے کا مجھے مل رہا ہے. صحیح, بالکل. مطلب یہاں پر جو ہر چیز ہے وہ ڈبل بھی نہیں بلکہ ٹرپل پہ چلی جاتی ہے. بہت مہنگائی ہے. اس کے اوپر ہمیں فوکس حکومت وقت کو کرنا ہے. میں اور آپ فوکس نہیں کر سکتے اس کے اوپر, اور اگر ہم سمجھتے ہیں ہم بائیکاٹ کر کے کر لیں گے تب بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ حکومت کا کام ہے, حکومت اس کے اوپر کوئی سخت ایکشن. اچھا آصف صاحب, کیونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں, پبلک اسپیکر بھی ہیں, تو میں جاننا چاہوں گی ہمارے معاشرے میں جو ایک نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے اس کو پازیٹیوٹی میں کس طرح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بڑی زبردست بات ہے یہ. عام طور پہ ہم یہی رویہ اپنے معاشرے میں جو ہے وہ ہر جگہ دیکھتے ہیں. میں ذاتی طور پہ اس کو جو ہے وہ یوں دیکھتا ہوں, مشاہدہ کرتا ہوں کہ پہلے شاید یہ رویہ جو ہے وہ اس قدر شدید نہیں تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے, ایک نفسا نفسی جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے لوگوں میں. یہ نیگیٹیوٹی, یہ منفی رویہ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ بڑھتا ہے.
اسے تبدیل کرنے کا جو آسان سا طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ایک انسان کی جو تخلیق ہے اس کا مقصد کیا ہے. میں دنیا میں آیا, ہم انسان دنیا میں آتے ہیں, اس میں جو ہے وہ ہمارے ذمے کچھ چیزیں دی گئی ہیں, کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں. مجھے ذاتی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پہ بہت زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے ہے. صحیح ہے, ہم جو ہے حقوق العباد کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے اس بات کا, بہت شعوری طور پہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داریاں ہم پہ بہت زیادہ دی گئی ہے. حقوق العباد کا یا لوگوں کے ساتھ ذمہ داریوں کا یا موریلٹیز کا, اخلاقیات کا, ایتھیکل ویلیوز, یہ بہت ساری ٹرمینالوجیز جو ہے وہ عام طور پہ ہم یہ جو ہے استعمال کرتے ہیں. اگر ہم ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں, روزمرہ کے معاملات میں, روزمرہ کی زندگی میں, اپنی ذات کے حوالے سے میں اپنی ذات کے ساتھ کس قدر جو ہے مخلص ہوں, اپنا خیال کس طرح سے رکھتا ہوں, مجھ پہ اپنے جسم کی, کیونکہ میرے پاس یہ جسم امانت کے طور پہ دیا, میں اپنی ذات سے کتنا مخلص ہوں. اس کے بعد میں اپنے جو بالکل قریب کے افراد ہیں, میرے گھر کے افراد, اپنوں کے ساتھ کتنا اپنوں کے ساتھ, اور اپنوں سے مراد کہ یہ نہیں ہے کہ صرف میرے گھر کے افراد, میرے گھر کے افراد, میرے ارد گرد کے افراد, میرے دیگر رشتہ دار, دوست احباب, میرے آس پڑوس, اور پھر اگر جس طرح میں نے بات کی کہ یہ اب جو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو پوری دنیا ہے یہ سمٹ کے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہو گئی, جس کو عام طور پہ ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا ایک کنبہ ہے, ایک خلقت کی بات ہوتی ہے. قرآن میں خداوند تعالیٰ جا بجا جو ہے اس کو ارشاد فرماتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ تمام انسان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. صحیح ہے, یہ عالمی جو بھائی چارہ ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کا جب ہم خیال رکھیں گے بہت ایمانداری کے ساتھ, بہت خیال کے ساتھ, آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ تبدیل. لیکن ہم نے بہت ہی خوبصورت بات کی اور اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں کہ میں جاننا چاہوں گی کہ حقوق العباد کی ہمارے یہاں پہ آج کل کمی ہے کیوں, وجوہات کیا ہیں. لیکن ایک بریک کے بعد آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے انوار رمضان. ایک بار پھر خوش آمدید. ملن ایگرو کے مہمانوں کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی تھی, اور ان دو سے جو گفتگو چلی, میں دو جملوں میں اگر ایک بات کہوں تو میں نے جو چیز اخذ کی راجہ صاحب سے بات کرتے ہوئے, مجھے ایک ہی چیز سمجھ میں آئی کہ آمد رمضان اور مہنگائی کا طوفان جس میں بہہ رہا ہے, ڈوب رہا ہے پاکستان کا بیچارہ انسان یا بیچارہ مسلمان. اور جو باتیں ہم نے آصف صاحب سے کی اس میں مجھے ایک چیز بہت پیاری لگی, عرش سے لے کر فرش تک جو اس وقت رحمتوں اور برکتوں کا ماحول ہے, اس ماحول میں ہمیں اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہی ہمارا درس ہے, یہی ہمارا سبق ہے. نور کی طرف جائیں گے ہم, جو آپ نے سوال کیا تھا دوبارہ میں چاہوں گا. ہم کیونکہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آصف صاحب سے سوال کیا تھا کہ ہمارے پاس ایسے کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حقوق العباد میں دن بدن کمی آتی نظر آ رہی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں وہ وجوہات بتائیں اور تھوڑا اس بات میں کھل کے بات کی جائے. اچھا دیکھیں, اسے اگر ابتدائی طور پہ اگر ہم نٹ شیل میں دیکھنے کی کوشش کریں تو ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ کہیں پڑھی تھی میں نے, یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی, کہ چیزیں جو ہے وہ استعمال کے لیے ہوتی ہے, انسان محبت کے لیے ہوتا ہے. بگاڑ یہاں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ چیزوں سے محبت کرنا شروع کر دی اور انسانوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا. جہاں جہاں ہمیں جو ہے وہ حسب توفیق ہمیں موقع ملا, جہاں جیسا ہوا ہم نے جو ہے وہ اس کے ساتھ کرنا شروع کر دیا. اب یہ معاملہ جب اس طرح سے ہوتا ہے تو ایک منفی رویہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, ایک منفی رویہ جنم لینا شروع کرتا ہے, نیگیٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں وہ پھیلنا شروع ہوتی ہے. ہر انسان کے پاس جو ہے نا, ہر انسان کے گرد ایک جو ہے وہ ایک حالہ نما انرجیز کا جو ہے وہ حالہ ہوتا ہے, نیگیٹو بھی ہوتا ہے, پازیٹیو بھی ہوتا ہے. ہمارے رویے, ہماری سوچ جس طرح سے پنپنا شروع ہوتی ہے دوسروں کے لیے, ہم جس طرح سے دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, جس طرح میں نے پہلے بات کی نفسا نفسی ہے لوگ, تو وہ انرجیز جو ہے ہماری اسٹیمولیٹ ہونا شروع کرتی ہے, چاہے وہ منفی ہو یا مثبت ہو. پھر یہ ایک مقناطیس کی طرح کام کرتی ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کرتا ہوں, اور یہی مقناطیسی عمل کے ذریعے مجھ پہ بھی آتی ہے. دھیرے 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 یہ منفی رویہ جو ہے وہ آپ کے معاشرے میں سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اگر جو ہے میں اسے پازیٹیو رکھنا شروع کرتا ہوں تو یہ اسی طرح سے جو ہے کرنا شروع ہوتا ہے, اور سامنے سے ریسیپروکیٹ ہو کے اسی طرح سے دوسروں کی جانب سے میرے پاس آنا شروع ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے وقت تیزی سے گزر رہا ہے, لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح سے مالی معاملات جو ہے وہ لوگوں کو پیش آ رہے ہیں, معاشرتی جس طرح کے رویے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ رویے جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں.
کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اس بات کو بہت شعوری طور پہ سمجھنا چاہیے کہ ہم پہ یہ ذمہ داریاں جو ہے وہ مثبت رویوں کے لیے ہی ڈالی گئی ہے. ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہاں پر دنیا میں آنے کا، ہم عام طور پہ عبادات کی طرف تو جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں، سلوک میں جو ہے وہ اچھے نہیں ہوتے. جو ہم نے پہلے بات کی کہ حقوق العباد کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خدا نے ہم پہ اس ذمہ داری کے ساتھ ڈالا ہے. تخلیق آدم کا مقصد ہی یہی ہے نا. Exactly. اگر عبادت کرنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو بنایا تو پھر فرشتے ہیں، چرند پرند ہیں، بے شک، مطلب اس کے لیے تو ذرہ ذرہ عبادت کر رہا ہے، لیکن انسان کو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے دوسرے انسان، جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں یا جو بھی اس کی کائنات میں انسان موجود ہیں، بندے کی ذات جو ہے وہ اس کے کام آئے. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا، ہم جب بات کرتے ہیں عبادت یا عباد کی، یہ جو ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں عین بے دال، عربی میں ہر لفظ کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، صحیح ہے، ایک اس کی جڑ ہوتی ہے. عین بے دال جب ہم دیکھتے ہیں یہ عبد بنتا ہے، عبادت بھی اسی لفظ سے نکل کے آتا ہے. انسان جس کے لیے عام طور پہ عربی میں ہم جو ہے وہ عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نام ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، صحیح ہے. حقوق العباد ہم اس کی جمع میں بات کرتے ہیں. تو عبادت کا عین مطلب ہی جو ہے یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ بہتر کریں، ایک دوسرے کے جو ہے وہ کام آنا شروع ہو جائے. اسی وجہ سے جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اور تخلیق کا مقصد جس طرح آپ نے بھی بات کی، بے شک یہ اسی طرح سے ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد صرف یہی ہے، ورنہ فرشتے جو ہے وہ بے شمار ہیں اس کام کے لیے، اور خدا تعالیٰ کو اپنی عبادت کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. وہ عبادتوں سے ان سب سے جو ہے وہ بے حد اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ سبحان ہے، مطلب اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم ساری چیزوں سے جو ہے وہ اعلیٰ عرفہ ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ میری جو ہے وہ معاملات میں تشفی ہو، میں لوگوں کے ساتھ کام کروں اور مجھے جو ہے وہ بلند کیا جائے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اشرف المخلوقات ہیں، تو اس میں پھر ہم پہ ذمہ داریاں ہیں. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے. ہم آئیں گے راجہ صاحب کی طرف. میں پہلے ایک سوال کے ساتھ ایک اور بات بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بزنسز جو چین ہے اس کا نام راجہ صاحب ہے، تو سید عدنان سعید صاحب، یہ راجہ صاحب کی وجہ تسمیہ کیا؟ ہمارے یہاں تو راجہ مہاراجوں کے دور ختم ہو گئے. تو ایک تو مجھے یہ بتائیں تھوڑا سا کہ راجہ صاحب کی اس وجہ سے، اور پھر میں ایک آپ سے خاص بات پوچھنا چاہوں گا کہ ہم ایک بات کر رہے تھے کہ سماجی خدمات کے جو جتنے ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں پاکستان میں اور اپنے طور پر جو کچھ کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، عبدالستار عیدی ہیں، ظفر عباس ہیں، سیلانی ویلفیئر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، توفیق دے. آپ بھی کچھ بتا رہے تھے کہ یہاں آ کر جس چیز نے آپ کو سب سے زیادہ صدمہ پہنچایا، دلی دکھ پہنچایا، کہ جو کام حکومت کو کرنا چاہیے وہ پرائیویٹلی لوگ کر رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور راجہ صاحب کی وجہ بتائیں ذرا. میں آپ کے پہلے سوال سے شروع کرتا ہوں. جی، راجہ صاحب جو ہے بیسیکلی آج سے کوئی 17-18 سال پرانی بات ہے. میں نے شادی کے بعد جسم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ہر کسی کا، تو میرا بھی ہوا. تو وہ جو میں برانڈیڈ کپڑے پہنتا تھا تو وہ پھر وہ فٹنگ نہیں آتی تھی. تو میرے دماغ میں خیال آیا کہ یار یہ میں اتنے مہنگے کپڑے بھی لوں اور کسی اور کا نام بھی لگاؤں. تو آئی ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ ڈے کہ میں آج سے کوئی برانڈ نہیں خریدوں گا. کپڑوں کا میں اپنے خود سلواؤں گا، خود ڈیزائن کروں گا، خود پہنوں گا. دیٹ ٹائم آئی اسٹارٹڈ ود دس راجہ صاحب. تو وہ نام بھی پڑ گیا میرا. جی، میں اپنے لیے کرتا ہوں، 2 لوگ اور ہیں ان کے لیے کرتا ہوں. مطلب صرف 3 لوگ ہیں دنیا میں. سر اس میں کوئی تیسرے کی گنجائش ہے؟ سر بالکل ہے، حاضر کے لیے. تو میں ان کے لیے خود ڈیزائن کرتا ہوں اور وہ پہنتا ہوں. تو یہ اس کی ایک بات آ گئی آپ کی. دوسرا سر، جب یہ آپ بات کر رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کی فروٹ کے بائیکاٹ کی نا، تو وہ کتنے لوگ بائیکاٹ کر لیں گے اور کیا اس میں ہو جائے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے، وہ ایک مافیا ہے جو کہ ریڈی لگائی ہوئی ہے، 1500 روپے مہینہ لے رہا ہے، ڈیلی کا لے رہا ہے، پھل کسی اور کے. لیکن جینوئن سیلر بھی تو نا، جینوئن ٹھیلے والے بھی تو ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ اس کے اوپر میں پھر وہی بات کروں گا کہ حکومت وقت کا اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ دیکھے. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ کے جواب دینا ہے کہ بھائی اترو زمین پر آؤ اور دیکھو لوگوں کو کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرو. وہ بہت ضروری ہے. اور جو آپ نے بات کری دوسری، جو میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے ہم لوگ، کہ سندھ میں جو حالات ہو رہے ہیں، میرے وابستگی یہاں پہ روٹری کلب آف قائد سے بھی ہے، میں اس کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. تو ہم کافی ساری ڈرائیوز ہم نے راشن کی، بلینکٹس کی، مدر اینڈ ہیلتھ، چائلڈ ہیلتھ کے اوپر فری ادویات بھی ہم نے پچھلے 3 مہینوں میں انٹیریئر سندھ کی. تو انٹیریئر سندھ میں اس وقت ہارٹ ڈیزیز کا جو ریٹ ہے وہ میرے حساب سے 90% لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے اسپتال آتے آتے، کیونکہ پہلا اسپتال جو ہے وہ ہلال احمر کا ہے حیدرآباد میں. وہاں تک آپ پہنچ ہی نہیں پاتے. اس کے اوپر مختلف اسپتالات کا ابھی ہم بات کریں گے، اور ہم وہاں پر ایک جو ان کی وین ہوتی ہے یا بس ہوتی ہے ہارٹ کی، وہ ہمارا ارادہ ہے کہ وہاں پہ رکھیں تاکہ فرسٹ ایڈ
ہارٹ کے پیشنٹ کو مل جائے. اور اس طرح اور بہت ساری ایریاز ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے عاطف صاحب بھی کام کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ 1 by 1 چیزوں کو ایڈریس کریں اور اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں. بالکل, کیونکہ ابھی بات چل رہی تھی یہاں پہ فروٹس بائیکاٹ کی, تو میں جاننا چاہوں گی کہ ابھی ہمارے جو ظفر عباس صاحب ہیں انہوں نے فروٹس کا بائیکاٹ کا ایک اعلان کیا ہوا ہے اور ایک مہم چلا رہے ہیں, تو اس میں آپ ان کے کتنا ساتھ ہیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہم چلانا صحیح ہے, یا اس سے اگر نقصان بھی پہنچ رہا ہے تو وہ غریب طبقے کو ہو رہا ہے؟ دیکھیں ظفر بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ آج سے نہیں ایک زمانے سے بہت زبردست کام کر رہے ہیں, اور وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میں اپنی بات کروں گا میں, کہ ایدی صاحب کے بعد اگر کوئی بندہ اترا ہے تو وہ ظفر عباس صاحب ہیں. ان کی سوچ, ان کی اپروچ بہت جینیون ہے, بہت اچھی ہے. لیکن میں نے بھی 4-5 دن فرسٹ رمضان سے لے کے کل تک فروٹ نہیں خریدا میں نے. ٹھیک ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا اس کا امپیکٹ کیا آیا, کوئی امپیکٹ نہیں آیا. امپیکٹ تب آئے گا جب حکومت وقت اس کے اوپر ایکشن لے گی, وہ بہت ضروری ہے. لیکن میرے حساب سے یہ بھی چیز ہے کہ امپیکٹ لانے کے لیے تمام تر جو لوگ ہیں ان کو ایک ہونا پڑے گا. آپ کے یا میرے یا گنتی کے 10% لوگوں کے بائیکاٹ کرنے سے بھی تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں وہ بائیکاٹ کر بھی لیتے ہیں, اس کے اندر وہ ٹھیلے والا بھی تو مان کے چلیں کہ یہ میں ایک ٹھیلے والا ہوں اور میں تو منڈی سے لا کے بیچ رہا ہوں, اور بائیکاٹ کر لیا تو میں کہاں گیا, میرا تو سارا کا سارا مال سڑ گیا, میں تو ان لوگوں میں نہیں ہوں نا. تو وہ ایک خاص طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے, سارے پھل والے تو نہیں کر رہے ہیں. تو بائیکاٹ سے بجائے اس کے اوپر قانون کی ضرورت ہے کہ قانون اس کے اوپر سخت ہو, کوئی پوچھنے والا ہو, کوئی ان کو پکڑنے والا ہو. ابھی دیکھیں ایک نجی چینل کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, ان کے چھریاں اونیاں مار دی. تو اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں شہر کے اندر. تو فرسٹریشن دونوں طرف ہے, بائرز کی طرف بھی ہے, سیلرز کی طرف بھی ہے. پھر تمام تر چیزوں کی اگر دیکھی جائے تو پھر بہت لمبی فہرست ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. راجہ صاحب بہت شکریہ, اور گفتگو تو ایسی ہے اور ایسے موضوع پر ہے. ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے ہم نے نام لیے, جن کے ہم نے تذکرے کیے. ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے میں بخدا یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارے کام حکومت کے کرنے کے ہیں, لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, یہ خلق خدا کے کام آ رہے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں, جنہیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. اور انہی جیسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ درد ہی درد بھر گیا دل میں, اتنا حساس کر دیا غم نے, جب کسی آنکھ سے گرا آنسو اپنی پلکوں پہ لے لیا ہم نے. اور جب تک ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی پلکوں پر دوسروں کے آنسو لیتے رہیں گے, تب تک اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو, ایسی مخلوق کو بھیجتا رہے گا جو مخلوق خدا کے لیے زندہ رہے. جی نور, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کے ساتھ ہم آپ دونوں کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے اس وقت, کہ سحری کا وقت ایک کٹھن وقت ہوتا ہے, اس میں آنا اور ہمیں ٹائم دینا, ہماری ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں تک معلومات پہنچانا. ایک بہت بہترین ٹاپک پر آپ دونوں سے گفتگو ہوئی, بہت بہت شکریہ دل کی گہرائیوں سے, اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ کے مشکور ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم چلیں گے بریک کی طرف, اور بریک کے بعد انتظار میں رہیے کیونکہ وہ ہے میرا فیوریٹ سیگمنٹ. نام آپ نے بتا دیا, ٹھیک ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.